अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पार्लियामान में बहस का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस ऑपरेशन के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्रोग्राम के पहले से मैं उनसे पूछेंगे कि वो मुखालफत क्यों कर रहे हैं इस ऑपरेशन की। उसके बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी के आगे घुटने टेक दिए हैं। उनके तमाम जो पोस्टिंग ट्रांसफर के मुतालबात हैं मोस्ट प्रॉब्ली PMLN वो मान जाएगी, और उसके नतीजे में क्या फिर पीपल्स पार्टी बजट में वोट देगी। इस बात के अब ऑलमोस्ट 100% चांस है कि मुतालबात पूरे होने के बाद पीपल्स पार्टी बजट में वोट दे भी देगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के दिन हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर बड़ी धुआंधार तकारीर हुई हैं। जो पूरा ये गुफ्तगू थी उसका दारो मदार था ऑपरेशन इस्तेहकाम के ऊपर जो है। अज़्म इस्तेहकाम इस ऑपरेशन का नाम है। इसको अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने। ये क्या ऑपरेशन है, इसके क्या मकासद हैं, इसके क्या गोल्स हैं, ये क्यों किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सुनिए। आए बामी मुशावरत से एक राय अमल तय करें कि हम उन तमाम फैसलों को जिससे कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का आगाज हो, उसको मिलकर इत्तफाक इत्तेहाद से पूरे अज़्म के साथ उसको नाफिज़ुल अमल करें। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस वक्त मुल्क में ना तो इस्तेहकाम है सियासी तौर पे, ना ही इत्तफाक है। कौमों ने इस तरह के अगर ऑपरेशंस के अंदर कामयाबियां हासिल करनी होती हैं तो उसमें सबका कंसेंसस होना जरूरी है। अवाम की ताकत आपके पीछे खड़ी हो, पॉलिटिकल इस ऑपरेशन की अगर ओनरशिप हो, उसके बाद इस तरह के ऑपरेशंस कामयाब हुआ करते हैं। तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अपोजिशन की एक तवाना आवाज है, उनको इस ऑपरेशन से मसला है। वो सबसे पहले तो कहते हैं कि ऐवान के अंदर लेकर आएं, बात करें, हमें बताएं किया क्या जा रहा है। तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, सुनिए। हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते। अगर किसी ने ये हिम्मत की और मजीद कोई ऑपरेशन का बात की और कोई जंग मुसल्लत की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए। मैं एक बात बिल्कुल खुल कर कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की ये गलत फहमी है, खुदा की कसम हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता। कोई भी ऑपरेशन हो वो पार्लियामान को इत्मीनान में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो। अस्करी क़ियादत इस पार्लियामान में आके इन कैमरा ब्रीफिंग दी, चाहे फिक्स कमेटी हो, वो पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती। आईन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और ये रहेगा। गुज़श्ता 2 दहाइयों से खैबर पख्तूनख्वा वॉर अगेंस्ट टेरर के साए में वहां पर एक पूरी नस्ल जवान हुई है, बल्कि अब तो अगर हम कहें कि शायद 2 नस्लें जवान हुई हैं तो ये गलत ना होगा। इस ऑपरेशन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको तहरीक इंसाफ गुफ्तगू कर तो रही है, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये सिर्फ सियासी बयानात हैं। पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बड़ी तकारीर हैं, क्योंकि एपिक्स कमेटी के अंदर और पीछे जितने भी मुशावरती इजलास होते हैं उसमें तहरीक इंसाफ के वजीर आला साहब बैठे हुए थे, उनको ये तमाम बातें बताई गई थी, वहां पर एतराजात नहीं खड़े किए गए। सुनिए। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। ये आज भी 9 मई के मौकफ से नहीं हटे, आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। जब सियासी क़यादत का किसी बात पर इत्तफाक नहीं होगा, अगर इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती रहेगी तो आगे जाकर क्या होगा। लेकिन इस प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे हम रऊफ हसन साहब से, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। सबसे पहले तो उनसे पूछते हैं कि क्या ये सियासी बयानात सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने वोटर के लिए दिए जा रहे हैं? क्या पीछे बंद कमरों के अंदर तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अग्री किया था, इसमें अपना कंसेंसस में हिस्सा डाला था या नहीं डाला था? बहुत शुक्रिया रऊफ साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। कल एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे, उनको नहीं मालूम था ये ऑपरेशन जारी होने वाला है या ये ऑपरेशन शुरू होने वाला है। आज तहरीक इंसाफ ऐसे तकारीर करी जैसे उनको सरप्राइज मिला हो ये हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पिछले 30-35 सालों से बल्कि 40 सालों से टेररिज्म की वजह से सफर कर रहा है, और जो खास प्रोविंस है वो KP है एंड बलूचिस्तान, उन दोनों में सबसे ज्यादा टेररिज्म के असरात जो है वो देखे जा सकते हैं। सो लाजमी बात है कि एक लेवल ऑफ सेंसिटाइजेशन जो है वो क्रिएट हुई है इस वक्त। एपेक्स कमेटी के इजलास में बिल्कुल आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में हमने मीटिंग हमारी शुरू होनी थी 2-2:30 बजे, तो वो शुरू हुई, लेकिन हमने उसको प्रोवोक किया बिकॉज सिर्फ इसी मसले को डिस्कस किया गया और चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे हमारे साथ। उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग में बिल्कुल शिरकत की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमने उनसे ये कहा था कि हमें इसके मुहर्रकात, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग चाहिए।
ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے, اس کے اہداف کیا ہیں, کیا کیا چیز آپ نے ٹارگٹ کرنی ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کے پی کے عوام کے اوپر کیا آئے گا. دوسری بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک حکومت ہونے کے ناطے ہم لوگوں نے جا کے پارلیمنٹ میں اپنے عوام کو, پارلیمنٹ کو ان کانفیڈنس میں لینا ہے, اور اس کے بعد عوام کو کانفیڈنس میں لینا ہے کہ کیا ہوگا. تو جب تک ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ ان کیمرہ بریفنگ دے دیجیے تمام پارلیمنٹیرینز کو. نیشنل اسمبلی میں بھی آج سے ڈیمانڈ ہوئی ہے, اور کے پی چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نے بھی ان کو یہ انڈیکیشن دی ہے کہ آپ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ, ہماری جو پروونشل پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو یہ ان کیمرہ بریفنگ دیں. ہم کوئی ایک اوپن اینڈیڈ آپریشن جو ہے وہ ہمارے لیے اس کے ساتھ ایگری کرنا وہ پاسبل نہیں ہوگا, بیکاز کے پی کے عوام بہت سفر کر چکے ہیں. دوسری بات ہے کہ ایک جو انڈر لائن کرنٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید جبکہ یہ 2 سال کوشش کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے, سو کنسیکوینٹلی ہم وی آر افریڈ دیٹ دیر میں بی سم پولیٹیکل انڈر کرنٹس آلسو جو اس کیس ہے. تو یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے. ہماری ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, ہم تو فارم 47 کی بھی نہیں ہے, ہم فارم 45 کی گورنمنٹ بیٹھے ہوئے وہاں, اور ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا ہے, اسی طرح سے نیشنل اسمبلی کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہے. یہ کر دیجئے. دیکھیے یہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ٹیررزم ملک میں ختم نہیں ہونا چاہیے, لیکن سب لوگ مل کے اگر آپ بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیتے ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے, تو اس سے پھر یہ جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو آپ اچیو بھی کر سکیں گے اور وہ سسٹینیبل بھی. تو کلیئرلی ایک بات بتائیے, کیا آپ پرنسپلی کسی بھی اس طرح کے آپریشن کے خلاف ہیں, یا آپ کا اوپن اینڈڈ سٹانس ہے کہ پہلے ہمیں بتائیے اور اس کے بعد ہم اپنے سپورٹ دیں گے؟ پرنسپل سٹانس کیا ہے؟ آپریشن اس طرح کا اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اس چیز کے ساتھ ہیں کہ ٹیررزم ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہماری جو ان کے ساتھ ایک اس وقت تک کنسنسس نہیں ہے کہ جی یہ آپریشن کس طریقے سے لانچ کیا جائے گا, کیا محرکات اس کے ہوں گے, کیا آبجیکٹیوز ہیں, کس طریقے سے آپ نے آپریٹ کرنا ہے. یہ وہ ایک اسپیسیفکس ہیں جن کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈیٹیل بریفنگ دی جائے, تاکہ اکارڈنگلی ہم اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو, اپنے جو کے پی کے عوام ہیں ان کو ہم کانفیڈنس میں لیں کہ یہ چیزیں ہوں گی. مثلا اگر کہیں ایک علاقے میں آپریشن آپ نے کرنا ہے تو وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہونی ہے. پاس میں بھی ہوتا رہا ہے, بہت ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اور بہت لوگوں نے سفر کیا, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. ایز اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ وی ڈو ناٹ وانٹ کہ یہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپریشن نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکٹس آف ٹیررزم موجود ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. یہ جو پاکٹس آف ٹیررزم ہے نا, اس کا الزام آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر لگتا ہے کہ پچھلے ٹینیور کے اندر جب ان لوگوں کو لا کر بسایا گیا اور آپ کا خیال تھا کہ یہ آ کر معاشرے کے اندر اسیمیلیٹ ہو جائیں گے, یہ پرانے طریقہ کار سے ایک فعال شہری بنیں گے, لیکن اب آپ کے لیے درد سر ہے, ٹیررزم ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آپ سہولت کار ہیں, یہ آپ کے اوپر سب سے بڑا الزام لگاتے ہیں آپ کے سیاسی مخالف. بالکل سہولت کار نہیں ہے, ہم نے ان کو نہیں بسایا. ان کے ساتھ جنہوں نے جو پالیس کیے ہیں, جو نیگوسیشنز کیے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں تھی. سر آپ خوش تھے, لیکن آپ چاہ رہے تھے کہ وہ بات چیت ہو اور اس کے بعد آ کر یہ معاشرے میں ایک فعال شہری بن جائیں. آپ کے آشرواد سے ہوا, یعنی کنوکشنز آپ کی تھیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, اپنی مرضی کے خلاف نہیں ہوا. معاشرے میں امن لانے کے لیے ہر حکومت کوشش کرتی ہے, لیکن یہ جو انیشیٹو تھا ان لوگوں کو بسانے کا, یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا نہیں تھا, کے پی حکومت کا نہیں تھا. یہاں اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ لوگ کر رہے تھے, وہ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے, یہ انہی کا تھا. لیکن رؤوف صاحب, پھر آپ کو کسی تو چیز کی سیاسی اونرشپ تو لینی پڑے گی نا, جو ابھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اس کی پولیٹیکل اونرشپ پی ایم ایل این کو لینی پڑے گی. پیپلز پارٹی کل کو جب تاریخ میں پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. سو اگر نیگوسیشنز ہو رہے تھے یا آباد کاریاں ہو رہی تھیں, سیاسی حکومت آپ کی تھی. سیاسی حکومت کا جو ریلیونس رہی ہوئی ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور اسی لیے یہ ہماری جو پارٹی کی لڑائی ہے اس وقت, جو جدوجہد ہے, وہ صرف اس مقصد کے تحت ہے کہ جو حکومت آتی ہے, جو حکومت الیکٹ ہو کے آتی ہے, اس کو امپاورمنٹ بھی ہونی چاہیے اس کی, تاکہ وہ اپنی حکومت اپنی مرضی سے اپنی پالیسیز کے مطابق چلا سکیں. انفارچونیٹلی پاس میں یہ نہیں رہا ہوا. میں اپنے آپ کو فلی ایکسانریٹ نہیں کر رہا. ہم بھی حکومتیں رہے ہوئے ہیں, ہم سینٹر میں بھی رہے ہوئے ہیں, ہم کے پی میں بھی رہے ہوئے ہیں, پنجاب میں بھی رہے ہوئے ہیں. سو ہم لوگوں نے اگر کچھ تھوڑا بہت برڈن اٹھانا ہے ان فیصلوں کا تو لازمی ہم اٹھائیں گے, لیکن جو لیڈ پلیئرز تھے وہ ہم نہیں تھے. وہ غلطی کیا ہوئی جہاں کہ جی آج جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کہ جی آپ بتائیے, ہمیں کانفیڈنس میں لیجیے, ہم اپنے لوگوں کو ہم نے کانفیڈنس میں لینا ہے, اینڈ اس سے پہلے ہم نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو کانفیڈنس میں لینا ہے. لازمی بات ہے کہ ہم وہ سچویشن دوبارہ کے پی میں کریٹ نہیں ہونے دیں گے جس میں کہ 1 ملین سے زیادہ, بلکہ 10 ملین سے زیادہ لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے. ابھی امپاورڈ گورنمنٹ ہے آپ کی خیبر پختونخوا کی؟
اس وقت جی بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹوٹل اپنی مرضی کے مطابق اپنے پروونس کو چلائیں، لیکن امپیڈیمنٹس موجود ہیں. میں بڑا مطلب بالکل واضح طور کے اوپر کہہ رہا ہوں، بالکل امپیڈیمنٹس موجود ہیں اور ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ان کو فیس کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہے، ان کو نہ ان کا آئی جی ابھی تک ملا ہے، نہ ان کو چیف سیکرٹری ابھی تک ملا ہے، نہ ہی سینٹر ان کو پیسے دے رہا ہے. تو لازمی بات ہے اگر امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سب چیزیں کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر رہے. سینٹر کی اس میں بالکل کوآپریشن ان کے ساتھ نہیں ہے اس وقت تک. اس وقت اگر ہم یہ بات کہیں کہ ایک ابھی بھی حکومت مکمل طور پہ آپ کو امپاورڈ نہیں ملی، خان صاحب ناراض بھی ہیں کچھ گنڈا پور صاحب سے اس حوالے سے کہ بھائی کچھ ان کی جو ڈائریکٹیوز ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور شاید گنڈا پور صاحب اتنا اگریسولی نہیں حکومت کو ٹیک آن کر رہے جیسا وہ چاہتے ہیں. یہ درست تاثر ہے؟ میں خان صاحب سے ہر ہفتے میں ایک دفعہ ملتا ہوں، جمعرات کو جاتا ہوں. میں اس جمعرات کو بھی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی اس سے کی چیز ظاہر ہو کہ وہ گنڈا پور صاحب سے ناراض ہیں. گنڈا پور صاحب نے آج ہمیں بتایا کہ وہ کل پھر جا رہے ہیں ان کو ملنے کے لیے، خصوصاً یہ مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے. یہ جو ٹیررزم کا ہے، یہ آپریشن کا ہے. لازمی بات ہے وہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر، ان کی ڈائریکشن کے بغیر نہیں کام کر سکتے. تو پہلے وہ جائیں گے، ان کی لیں گے، اس کے بعد جب آبجیکٹیوز وغیرہ اہداف وغیرہ جو وہ کمپلیٹلی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کی بیسس کے اوپر لازمی بات ہے ایک ہم پروونشل اسمبلی سے ایک قرارداد موو کروائیں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا، جمہوری طریقہ ہوتا ہے. ایک شخص واحد نہیں کر سکتا. مسئلہ ملک میں تو شخص واحد حکومت کر رہا ہے نا، تو وہ ایک چاہتے ہیں کہ جی تمام شخص واحد جو ہیں وہ کب کریں، وہ نہیں کریں گے. ہم جمہوری حکومت ہے، ہم ایک جمہوری انداز میں ان فیصلوں کو سپورٹ یا اپوز کریں گے. اچھا، آپ کی پارٹی کے اندر ظاہر سی بات ہے گروپنگ ہر جماعت کے اندر ہوتی ہے. پچھلی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں خان صاحب کے حوالے سے خبر بھی آئی تھی، انہوں نے کہا جی گروپنگ ختم کریں، مطلب یہ مشکل وقت ہے پارٹی کے اوپر. اس دوران کچھ اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو شہریار افریدی صاحب ہیں، کل انہوں نے تقریر کرتے ہوئے سڈنلی کہہ دیا یہ میرا آخری خطاب ہے. کچھ ان کے استعفے کے حوالے سے خبریں پھر رہی تھیں. وہ استعفیٰ تو نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ کی ایک ٹویٹ آئی. انہوں نے کہا کہ اگر شہریار افریدی صاحب استعفیٰ دیں گے تو میں بھی استعفیٰ دے دوں گی ان کے ساتھ، اور جو مائنس پاکستان ٹیم ہے وہ تو بڑی خوش ہوگی، خان صاحب کو جیل میں نقصان ہوگا. پھر وہ مروت صاحب جو بیٹھے ہوئے لندن کے اندر، انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی کہ بھائی اگر زیادہ دباؤ بڑھایا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے استعفیٰ دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا. سو شہریار افریدی صاحب، پھر شاہدانہ گلزار صاحبہ، مروت صاحب سے چلے اس دن بات ہو بھی گئی. خان صاحب نے کہا کہ وہ باہر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ابھی تو الیکٹ ہو کے آئے، اتنی مشکل سے الیکشن لڑا، ساری صورتحال کا سامنا کیا، اب آ کے وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے رہے ہیں پارٹی اختلافات پہ. مطلب باہر والوں کی تو بات چھوڑیے، تو پارٹی کے اندر سے ان کو اتنا پریشر ہے کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نہ شہریار افریدی کہیں جا رہے ہیں، نہ شاندانہ گلزار کہیں جا رہی ہے. وہ پارٹی کے اسٹالورٹس ہیں اور پارٹی میں ہی رہیں گے. وہ ایک انڈر پریشر انسان آتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ایشوز ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے. میرا از لائک مائی ینگر بردر اینڈ آئی ول پرسنلی گو ٹو ہیم اینڈ ہی ول ناٹ گو اینی ویئر. ان اینی کیس خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب اس کو کنٹرول کریں گے. کہیں نہیں جا رہا شہریار افریدی، کہیں نہیں جا رہا، اور یہ ٹرانزٹری ہیں، گزر جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پارٹی از ون وین اٹ کمس ٹو فائٹنگ بہائنڈ خان صاحب. لازمی بات ہے ہم اکٹھے ہیں، ایک ہیں، کسی قسم کا کوئی اس کے بعد آج بھی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیجیے شہریار افریدی صاحب کی، جو انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے تقریر کے رسپانس میں جو کہ یہ آپ دیکھ لیجیے. تو وہ کوئی باغی ممبر جو ہے پارلیمنٹ کا وہ نہیں تقریر کرتا، وہ ایک پی ٹی آئی کے ایک ہراول دستے کے ایک ممبر ہیں شہریار افریدی صاحب. اور وہ پارٹی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پارٹی ان کو کہیں جانے دے یا وہ پارٹی کو چھوڑ کے جائے. لیکن یہ دیکھیں پبلکلی اس طرح جب گفتگو تب ہوتی ہے جب پارٹی کے اندر گفتگو کے رستے بند ہو جائے نا. مطلب آپ پبلکلی کہہ رہے ہیں میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، شاندانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، اس کا مطلب کہ پارٹی کے اندر کیا جگہ نہیں ہے اب اختلاف رائے کی کہ باہر آ کے ان کو شاندانہ بھی نہیں کہا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ. میں تو وہ نہیں شہریار افریدی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. پارٹی کے بہت سارے فورمز ہیں، پارٹی میں بہت سارے فورمز ہیں، اور اس دفعہ جب میں جاؤں گا خان صاحب کے ساتھ تو مطلب میٹنگ کے لیے تھرسڈے کو تو کچھ ایشوز ہیں جو کہ میں ٹیک اپ کروں گا تاکہ ان کو زیادہ ریپرزینٹیٹو ماحول جو ہے وہ سیریس مسئلہ ہے گروپنگ کا پارٹی کے نہیں. وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، تو ایشوز ہو جاتے ہیں. پھر ایک شخص کی وجہ سے یہ ایک تھوڑا سا یہ مسئلہ چلا ہے، وہ ختم ہو گیا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. چلیں اگر آپ تردید نہیں کریں گے تو ہم تصدیق سمجھیں گے نا. نہیں یہ نہ سمجھیے آپ، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے معاملات کہاں تک پہنچے؟ لاسٹ ٹائم میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کی کچھ بس ٹیکنیکلٹیز اور کچھ معاملات کے اوپر ڈس ایگریمنٹ تھا. اس دوران پی ایم ایل این جا کر مل لیا ان سے،
محسن نقوی صاحب، ظاہر سی بات ہے وہ جن کی ماں پہ مل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو مقتدرہ بھی انگیج کر رہی ہے. آپ کی اگلی ملاقات نہیں ہو پائی اس کے بعد سے؟ ان سے ہماری ملاقات جو تھی وہ عید سے پہلے لائنڈ اپ تھی، لیکن ان کے 4 لوگ جو تھے وہ حج پہ چلے گئے تھے. اچھا. اس کی وجہ سے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم عید کے فوراً بعد ملیں گے. آج کسی دن بھی وہ ملاقات لائن اپ ہو جائے گی. لیکن پکے نا مولانا صاحب آپ کے ساتھ. نمبر 2 بات کہ یہ جو مقتدرہ جو ہے یا جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ ان کو انگیج کر رہی ہیں، تو اس میں ایک فیئر فیکٹر بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ چاہتے ہیں آپ کٹھے نہ ہو، ان کے خلاف موومنٹ نہ چلائیں. اب فار ایگزامپل کہیں کی گورنری، کہیں کوئی اگر ان کو اچھی پیشکش مل گئی تو کیا آپ کو اعتماد ہے مولانا صاحب آپ کی جانب زیادہ جھکا ہوا ہے؟ ہم کانفیڈینس اینڈ ٹرسٹ کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. یہ میٹنگ جو ہوگی میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو جائے گا. سو انٹرسٹنگلی کیسے پلے آؤٹ کرتا ہے؟ کیونکہ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ فطری اتحادی نہیں ہے ان کا، اور وہ نظر آتا ہے. انہوں نے سالہ سال ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑے ہیں. اب سڈنلی وہ کہے جی آپ دونوں بہن بھائی ہیں، ایسے ووٹر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. نظر آ رہا ہے وہ پلے آؤٹ ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام جنم کی آپ کی پولیٹیکل رائیولری ہے، اب سڈنلی ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہوں گے، ایک ہی جگہ آپ کے فالوورز، ادھر ہی مولانا صاحب کے فالوورز، کیا نظارہ ہوگا؟ کچھ اتحاد ہوتے ہیں جو آئیڈیولوجیکل ہوتے ہیں، روٹڈ ہوتی ہیں، ایک ہی طرح کی پارٹیز ہوتی ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ اتحاد ہوتے ہیں جو کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. ان کا مقصد جو ہے اس وقت مولانا صاحب کا وہ بھی جمہوریت کی ریسٹوریشن ہے، کانسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن ہے، اور یہی مقاصد ہمارے بھی ہیں. سو بیسیکلی اسی کے گرد جو ہے وہ اتحاد ہمارا ڈیولپ ہوا ہے اور بن رہا ہے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہم اکٹھے ہو کے آگے بڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایک پرماننٹ بھی بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے. اگر آپ کے جو انٹرسٹ ہیں کے پی میں، ان کے بھی انٹرسٹ کے پی میں، ہمارے بھی کے پی میں انٹرسٹ ہیں، اگر ان انٹرسٹ کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ مل کے چلا جائے آگے. آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ پاسٹ میں، ماضی میں بہت سے مسائل رہے ہوئے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، اسی لیے اتنا دیر بھی لگی ہے، اتنا وقت بھی لگا ہے ان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے میں. لیکن اب کافی ہم بہت آگے تک جا چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ دنوں کی بات ہے، ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ کچھ عمران خان صاحب کی جو رہائی کے حوالے سے مختلف آپ کی پارٹی کے اندر سے بیانات ہیں. اگین مجھے مروت صاحب کی جو کہ ٹویٹ کوٹ کرنی پڑتی ہیں، وہ بہت ووکل ہے. وہ کہہ رہے ہیں پارٹی اس طرح سے کوشش نہیں کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. وہ اگریسو اپروچ، وہ قانونی جو آپ کی اسٹریٹجی ہے اس میں بھی کمزوریاں ہیں، اس میں بھی سکم نظر آ رہے ہیں آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے. پہلے قانونی بات کرتے ہیں. 4 مقدمے تھے جن میں کہ خان صاحب کو سزا ہوئی تھی. 3 مقدمے ان میں سے ان کو بری کیا جا چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک مقدمہ ہے عدت کا مقدمہ ہے، وہ بھی آپ جانتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ لیگل. باقی رہا پولیٹیکل یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے پاس 3 فورمز ہیں، پارلیمنٹ، قانون اور اس کے بعد پروٹیسٹ. ہم نے پارلیمنٹ میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ پورے رابسٹلی ہم لوگ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. قانون کے ہمارے پاس جو آپشنز موجود ہیں ہم وہاں ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہمارے جو مقدمات ہیں، ہماری جو ریفرنسز ہیں، وہ الیکٹورل ریفرنسز ہیں، ادروائز وہ تمام اس وقت ٹرائیبیونلز اینڈ کورٹس میں موجود ہیں اور اس کو پرسو کیا جا رہا ہے. بڑے کیلیبر کے وکیل جو ہے وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں اور ہم بہت قریب ہیں اپنی تیسری آپشن کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، جو ابھی تک آپشن صرف اس لیے ایکسرسائز نہیں ہوئی کہ اس میں جو ریاستی پستائیت ہے، اس کا جو پنجاب میں جو اس کا ایک عنصر ہے، موجود ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کچھ ہے. ہمیں پچھلے 3-3.5 مہینے میں ہمیں کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس لیے وہ تمام چیزیں اب ہائی کورٹس میں ہیں اور ہائی کورٹس کے فیصلوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ ایک شروع ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ پارٹی نے اپنے تئیں ہمیشہ دیر از آلویز چانس آف امپروونگ اپان یور ورک. میں یہ نہیں کہتا کہ جی پرفیکٹ ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے، چنکس رہ جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، لیکن اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ خان صاحب اپنی رائے کے بہت قریب ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ نئے مقدمات بنانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ شاید کر لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو جوڈیشری سے جو ہمیں تازہ ہواؤں کے جھونکے آتے نظر آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں وہ لے کے آئے گی. یہ جو آپ نے جوڈیشری والی بات کی، بڑی انٹرسٹنگ یہ جواب ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا مخصوص نشستوں کا، جو کہ کیس اب ایک لارجر بینچ سننے جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا بڑا دلچسپ جواب ہے جی اس حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کیے گئے اپنے جواب میں کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. الیکشن کمیشن اپنے جواب میں قرار دیا کہ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر 2023 تھی، لیکن سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی گئی.
الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں واضح کیا کہ امیدواروں نے تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ مانگا، لیکن بعد ازاں تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود دستبردار ہو گئے اور آزاد لڑے۔ انتخابات کے بعد آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں نہ دینے کا 4-1 سے فیصلہ دیا اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کے آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے۔ کل 24 جون کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کرے گا۔ جو ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے مطابق تو کوئی غیر مسلم جماعت کا ممبر ہی نہیں بن سکتا، تو وہ جو اقلیتی نشستیں ہیں یہ تو پرابلم ہو جائے گا آپ لوگوں کے۔ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ ان کانفلکٹ ہے تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق ڈائریکٹلی بنتا ہی نہیں ہے۔ میری اپنے لیگل لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ہم لوگوں نے شمولیت کی ہے اس پارٹی میں، ہم میں سے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، فرینکلی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ ہم نے ایکچولی جوائن کر لیا پارٹی۔ اس وقت ہم SIC کے ممبرس ہیں، تمام لوگ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، اس کی بیسس کے اوپر سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا، لیکن انفارچونیٹلی وہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے نکالتے رہتے ہیں کہ جی معاملات جو ہیں وہ ان کو فردر ڈیلے کیا جائے، آگے لے کے جایا جائے یا نہ ہو پائیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک بڑی آئی فیل کہ بہت ہی اسی طرح کی ایک اور کوشش ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی تقاریر کی جا رہی ہے، ثناء اللہ مہدی خیل صاحب نے تقریر کی، انفارچونیٹلی نہیں کی جانی چاہیے تھی اس طرح کی تقریر جہاں پہ وہ اس طرح کی نازیبا استعمال، اور یہ میں کنڈیم خواجہ آصف صاحب کو بھی ہم بہت دفعہ کرتے ہیں، جب ان کی قیادت ہوگی ان سے بھی پوچھیں گے، لیکن تقاریر کا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ایک وہ تو رکھیں نا، اسٹینڈرڈ تو رکھیں، مطلب کوئی پارٹی کی کوئی پوچھ گچھ کی کہ بھائی کوئی ڈس ایگریمنٹ آپ سے نہیں ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ہیں میں صرف یہ کروں گا ناٹ ان جسٹیفیکیشن آف دیٹ، نو ناٹ ان پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می۔ آئی تھنک کہ آپ لوگوں نے PTI کے ساتھ وہ کر چھوڑا ہے جو کہ شاید ہی کہیں ہوا ہو۔ میرا خیال ہے کہ لوگ بھرے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بھرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو مستی خیل صاحب ہمارے چھوٹے بھائی جیسے ہیں، میں ان سے ملوں گا تو ان سے بات کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی چاہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا، کہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے، سلپ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے۔ آئی ایم شیور کہ ہی ول ناٹ ڈو اٹ اگین۔ آخری سوال، سوات کے اندر جو ہوا گزشتہ 2-3 دن پہلے، اس حوالے سے خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے اس نے FIRs تو کی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا لا انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے، کیا پروگرس ہوئی ہے اس میں ابھی تک؟ FIR میں دیکھ رہی تھی، لیکن جس نوعیت کا یہ واقعہ ہے، جس طرح سے اگر ایک شخص لاوارث ہے تو اسٹیٹ کو اس میں معاملے میں ایکٹیو رول پے کرنا چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی ریاست۔ پنجاب کے اپنے مسائل ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، لیکن KP میں بھی بڑی تشویشناک صورتحال۔ سب سے پہلے تو جو کچھ ہوا بہت ہی غلط ہوا ہے۔ یہ لا کو کسی شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ لا کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس قسم کا کام کرے۔ ابھی تو یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ اس نے کچھ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، کہ کسی کا وہ ذاتی رنجش تھی یا کچھ اور تھا، جیسا کہ ہم فارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک انتہائی گھناؤنا فعل ہے یہ۔ میرا خیال ہے کہ KP کی حکومت اس میں شامل ہوگی، اور آئی ایم شیور کہ جو کلپرٹس ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، مجھے یقین ہے، میں علی صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی، چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے، بہت ختم نہیں کریں۔ رؤف حسن صاحب معذور تھے، بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو PMLN پیپلز پارٹی کا جو آپس کا معاملہ ہے لگتا ہے کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہونے لگا ہے۔ پیپلز پارٹی کو اس کی مرضی کی پوسٹنگ، ٹرانسفرز اور جو بھی آپریشنل اور اسسٹنس چاہیے تھی، نون لیگ موسٹ پرابلی وہ اب ان کو مہیا کر دے گی۔ بریک کے بعد پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس یونیک پوزیشن میں ہے کہ جس بھی حکومت کا وہ حصہ بنے گی بطور اتحادی، اس کو استحکام دے گی، اور ایسا ہی اس وقت نون لیگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات سامنے رکھے اور اس حوالے سے مختلف جارحانہ سٹانس جگہ پر ہمیں نظر آئے، اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی بہت سارے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور کچھ جو پائپ لائن میں ہیں وہ مان لیے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اتحادی حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس واضح اکثریت نہ ہو تو پھر اس طرح کا لین دین اور نیگوسیشن ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے مطالبات جو کیے تھے، وہ جو پیپلز پارٹی کے مطالبات تھے ایک ایک کر کے تسلیم کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن ابھی پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات تسلیم نہیں ہوئے۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں میرٹ پر بھرتیوں کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مخصوص اضلاع میں پیپلز پارٹی کی تجویز پر تقرریوں کی یقین دہانی بھی کروا دی۔
ذرائع کے مطابق پنجاب کے مخصوص اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز، DPOs اور دیگر افسران پیپلز پارٹی کی تجویز کنندہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں رواں سال بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ فی الحال تسلیم نہیں کیا گیا اور اس پر قانون سازی کے لیے حکومت پیپلز پارٹی کو اعتماد ملے گی۔ حکومت نے پنجاب میں پیپلز پارٹی مخالف انتقامی کارروائیوں سے اظہار لا تعلقی ظاہر کی اور دعویٰ کیا کہ حکومت اتحادی جماعت سے سیاسی انتقام کیسے لے سکتی۔ ذرائع نے قرار دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل کر دی ہیں اور کمیٹیوں کے اجلاس 15 دن بعد ہوا کریں گے۔ اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے یکا یک فارم 45، 47 ان دونوں کے درمیان مماثلت نہ ہونے کی باتیں کر لیں۔ اس حکومت کی اتحادی ہیں، پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر متوقع طور پہ شاید وزارتیں بھی لیں۔ اپنی ہی ایک فیوچر گورنمنٹ کو اس طرح سے عدم استحکام کا شکار کیوں کرنا چاہیے پیپلز پارٹی، اور وہ فارم 45 کے بارے میں شکوک و شبہات بار بار کیوں اٹھائے گی؟ لیکن بہرحال انہوں نے ایسا کیا۔ سنیے۔ سیٹیں کس کی زیادہ ہیں کس کی تھوڑی ہیں یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، کیوں تھوڑی ہیں کیوں زیادہ ہیں یہ بھی ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ میری آبزرویشن الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہے۔ آپ کے توسط سے میں مسلم لیگ نون کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ وہ جیتے ہوئے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب خود آتا تارڑ وہ بھی بلاول کے مقابلے میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو گئی ہے، سارے جو معاملے ختم ہو گئے آپ کے سامنے۔ ابھی یہ فارم 47 کے تحت یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں کہ فارم 47 کی کہانی کھول دی تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ کاکڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے نام کھولا تو پیپلز پارٹی کھول دے گی۔ جے میں ویکھاں 45 والوں تے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھاں 47 والوں تے بلے بلے بلے۔ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے رابطہ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو متوقع طور پہ شاید وزارتوں کے لیے بھی ان کو قائل کر لیا جائے، اور اگر وہ وزارتیں لیں گی تو جو حکومت بنے گی وہ اسی فارم 45، 47 کے ابہام کے نتیجے میں بنے گی۔ یہ تو خود ہی چارج شیٹ ایک اہم اتحادی کی اس موجودہ انتخابی نظام کے اوپر ہے۔ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اور اس سے نتائج حاصل کیا کرنا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ اور PMLN نے جو یہ مطالبے مان لیے ہیں، خاص طور کے اندر جو پنجاب میں سپیس کی بات کرتے ہیں، اس سپیس ملنے کے بعد کیا پیپلز پارٹی کے جو تمام اس حوالے سے تحفظات ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا ان کو دوبارہ یہ 45-47 کی گورنمنٹ نہیں لگے گی؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم PMLN سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے۔ لیکن جی بہرحال اس وقت اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم الزام لگایا محمد زبیر صاحب نے، انہوں نے کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ باجوہ صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں میاں نواز شریف صاحب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ارد گرد۔ یہ بڑا ایک ڈیمننگ ریولیشن ہے۔ کیا کہا زبیر صاحب نے؟ سنی۔ ویری 100% شیور اباؤٹ اٹ۔ مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ جو فائل کیا گیا تھا مارچ کی 8 تاریخ کو، اس سے تقریباً 2 مہینے پہلے جنوری میں جنرل باجوہ کی بات چیت شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے سنا تھا کہ ان کی ملاقات 1 یا 2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ یہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی ہم آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیں گے نومبر 2022 میں۔ وہ کلیئر تھا کہ ایکسٹینشن، کمٹمنٹ تو ظاہر سی بات ہے، میں تو نہیں دے سکتا تھا نا، یا کوئی طلال چودھری تو نہیں دے سکتا تھا، ٹاپ لیڈرشپ نے کمٹمنٹ دی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ان کی صرف اندازوں اور کیفوں کے اوپر مبنی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا خیال ہے کہ جی ملاقاتیں ہو گئی ہوں گی۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کا خیال غلط ہے۔ کوئی ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے تو نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کوئی کمٹمنٹ دی۔ جو پاکستان میں ہماری لیڈرشپ تھی وہ ملتی رہی ہے، جن دنوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ طریقہ کار ہے کہ PMLN کو 2 مختلف اینٹیٹیز میں دکھایا جائے، کہ جیسے اس کی ایک اینٹیٹی جس میں نواز شریف صاحب ایک مختلف سوچ رکھتے ہیں، لیکن جو ملک کے اندر موجود قیادت ہے وہ بڑی مختلف سوچ رکھتی ہے، اور کبھی جو ملک کے اندر قیادت ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بھی نالج میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ملاقات ہوئی ہو، اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی تعزیت کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہوگی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے انتقال پر، وہ بھی 1 آدھ منٹ کی وہ ٹیلی فونک کال تھی، اس کے علاوہ کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ میاں جاوید لطیف صاحب کیا ہمارے ساتھ ہیں اس وقت موجود؟ ہم بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو جاوید لطیف صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے PMLN پیپلز پارٹی کے درمیان کیا پکڑا ہے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ
वेलकम बैक. मियां जावेद लतीफ साहब प्रोग्राम के हिस्से हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए. पीपल्स पार्टी को यकायक फॉर्म 45, 47 क्यों याद आना शुरू हो गए, और ये खासतौर पे पंजाब में उनको याद आ रहे हैं? केपी में या सिंध में इस हवाले से गुफ्तगू नहीं करे. स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी पंजाब की क्या आदत है, वो कह रही कि आप बता दें कि क्या हुआ फॉर्म 45, 47 का, वरना हम बता देंगे. ये अचानक क्यों उनको ये याद आ रहा है? देखिए मारिया, कोई फॉर्म 47 का बताए या आरटीएस बैठने का बताए, तो एक तो मेरी आवाज मुझे दोबारा से उसी तरह सुनाई दे रही है, जिसको हम फौरन फिक्स कर रहे हैं. होपफुली अब फिक्स हो जाएगी. जी जी. दूसरा मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि देखें, जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होती है उसके अपने मसाइल होते हैं, और जहां आलम ये हो कि जिसको स्टेयरिंग पे बैठाया हो गया हो, जिस सियासी जमात को हुकूमत में सादा अक्सरियत भी वो ना रखती हो, तो फिर और मसाइल बढ़ते हैं, जिस तरह के आप देख रहे हैं. मगर जिस अरेंजमेंट के तहत ये हुकूमत बनी है, उस अरेंजमेंट के तहत ही ये चल भी रही है और चलेगी जब तक अरेंजमेंट करने वाले ठीक होंगे. तो मैं ये कहूँगा कि इत्तेहादियों को ख़ास तौर पर, जो मैं आज सुन रहा हूँ मुख्तलिफ टिकर क्लिप सुन रहा हूँ मीडिया पे, कि पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग या पंजाब के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर या सिंध के अंदर हो, ऐसा सियासी जमातों को जेब नहीं देता, और ना ही ऐसे मुतालबे रखने चाहिए. सियासी जमातों को गवर्नेंस की बात करनी चाहिए, सियासी जमातों को डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, सियासी जमातों को महंगाई की बात करनी चाहिए. ये पॉलिसी जो उसके मंशूर में होती है किसी की भी सियासी जमात के, वो इत्तेहाद में बैठी हो तो और जोरदार तरीके से करनी चाहिए. मगर पोस्टिंग ट्रांसफर ये जोर देना चाहिए इत्तेहादी को कि भाई आप गवर्नेंस को दुरुस्त करने के लिए आपको फ्री हैंड है. मगर उसमें अगर आप जो सुन रहा हूं, अगर हिस्से की बात करेंगे या इस तरह के कोई मुतालबे सामने आएंगे, पॉलिटिकल तो स्पेस की बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं हमें पंजाब में, भी नहीं वो कह रहे हैं पॉलिटिकल स्पेस दे पंजाब के अंदर. वो तभी देंगे ना, क्योंकि जब आप उनके लिए कुछ जगह खाली करेंगे तो वहां की पॉलिटिकल स्पेस बनेगी इस वक्त. तो इसमें फिर आपके हाथ क्या आएगा? पीपल्स पार्टी के बाद तो स्पेस आ जाएगी जब. देखें, स्पेस देने से किसी को स्पेस मिलती नहीं है, ये तो अवाम देते हैं स्पेस, तो उसी को मिलती है. मगर किसी के स्पेस देने से, जिस तरह एक वक्त में 2012 में गालबन जो मीनार पाकिस्तान जलसा हुआ था, तो पंजाब की बहुत सी जमातें जो थी, उन्होंने ये सोच के उस जलसागाह को भरा था या भरवाया गया था, या पाशा साहब ने कोई मिन्नत तरला कर लिया था, तो लोगों का ख्याल था उस वक्त के जमातों के सरबराहान का कि शायद मुस्लिम लीग से कोई स्पेस लेके इनको कोई मिल जाएगी. ऐसा नहीं होता, तो ना ही अब हो सकता है. मैं अगर ये कहूं कि सिंध में मुझे कोई स्पेस दे या बलूचिस्तान में दे, तो ऐसा होता नहीं है. ठीक है, तो क्या पंजाब में पीएमएलएन से स्पेस जब छिनी है, तो क्या वो बाकी सियासी जमातों को नहीं मिली? मतलब अगर इस वक्त हम देखें पंजाब के अंदर जो इलेक्शन ट्रेंड था, ठीक ठाक स्पेस है वहां पर. आपकी स्पेस गई है, तहरीक इंसाफ की स्पेस गेन हुई है. तो स्पेस तो कम होती रहती है, घटती रहती है हालात के मुताबिक. मारूफ 2022 से पहले आपकी स्पेस ही स्पेस थी, 24 के बाद वो घट गई. अब उसको सियासत कहें, जो मर्जी कहें. नहीं मारिया, मुझे ये बताएं कि क्या किसी ने स्पेस हमारी कम की है या हमने किसी को स्पेस दी है? अवाम होते हैं जो, अगर आपकी बात में मान ही लूं कि पंजाब में कोई स्पेस हमारी कम हुई है या किसी को और को मिली है, तो ये अवाम में दे सकते हैं. कोई शख्स तो नहीं दे सकता, कोई ताकतवर हल्का हो या बेताकत हो नहीं कर सकता. हाँ, एक बात जरूर है जिसकी वजह से पंजाब में आप या दीगर कोई लोग बात करते हैं, उसकी वजह है. उसकी वजह यह है कि एक माहौल बनाया गया था अदम एतमाद के वक्त, कि अदम एतमाद लाया जाए. कोई 15 साल का ज़राए इब्लाग पे बातें चल रही थी कि कोई आ जाएगा, कोई सदारती इंतखाब हो जाएगा, कोई जनाब
مارشل لا لگا دے گا، یہ ساری چیزیں، یا کسی کو پھانسی پہ چڑھا دے گا، کسی کو قید کر دے گا، ایسا ایک ماحول بنایا گیا کہ جو شخص زمین پہ لگا ہوا تھا، جس کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا اس کے 4 سال کی کارکردگی کی وجہ سے، اور جو 4 سال مار کھاتے رہے، ان کی پرفارمنس سیاسی پلیٹ فارم سے اس کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی تھی، مگر ایک ڈیزائن کیا گیا، اور اس وقت باجوہ صاحب ہوں یا فیض صاحب ہوں یا عمران صاحب ہوں، یہ سارے ایک پیج پہ تھے اور آج بھی ایک پیج پہ ہیں، یہ نورہ کشتی کر رہے ہیں سارے کے سارے، مگر مغرب جو ہے وہ ایک بیانیہ عمران خان کو بنا کے دے رہا ہے کہ جناب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کریں، آپ مذہبی ٹچ دیں تو پاکستان کے اندر آپ کی اسپیس بن سکتی ہے، آپ مقبولیت کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں، بھلے پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو جائے۔ آپ نے جو یہ بتایا، لیکن اس پہ تھوڑی سی گیپس ہیں۔ فار ایگزامپل جب آپ نے کہا 2022 میں اس وقت سیم پیج تھا، ایک ہی پیج پہ تھے باجوہ صاحب تحریک انصاف، تو پھر زبیر صاحب نے تو بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا پھر اس کے سیاسی توڑ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ایکسٹینشن آفر کر دی، ملاقاتیں بھی کی نواز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد کی آگے جو سیاست ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ یہ درست بات کر رہے ہیں زبیر صاحب؟ کیا ملاقاتیں ہوئی تھیں اس وقت اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بدلے ایکسٹینشن کی آفر؟ ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد کے بدلے ایکسٹینشن کی بات ہوتی تو پھر ایکسٹینشن ملی کیوں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2017 میں جب باجوہ صاحب اور ساری ٹیم نے فیصلہ لیا تھا ثاقب نثار سے کہ نواز شریف کو نکالا جائے، اس کے بعد سے آج تک نواز شریف کی قمر جاوید باجوہ جو جنرل ہیں یا جنرل فیض صاحب ہیں، ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے آج تک۔ اور دوسری بات جو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی ایکسٹینشن کی، اگر آپ بات کرتی ہیں تو پہلی ایکسٹینشن بھی حتمی فیصلہ نواز شریف کا نہیں تھا، اور یہ بات میں آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کا کس کا تھا حتمی فیصلہ؟ پھر وہ پی ایم ایل این میں سے پھر جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے پاکستان کے اندر کرتا دھرتا تھے، ان میں سے ایک انتہائی عزت سے ان کا نام لوں گا، خواجہ آصف صاحب نے اقرار کیا، جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے ان دنوں اعتراف کیا کہ نواز شریف کا حتمی فیصلہ نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہی تھا، مگر خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ نواز شریف کا حتمی فیصلہ نہیں تھا۔ تو شہباز شریف صاحب کا حتمی فیصلہ اس کے بعد اس کے باوجود شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، اور اس کے باوجود بھی جو زبیر عمر صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ 2 دفعہ کی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، تو اس پہ رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے، آئیں کمیشن بنائیں، آئیں کمیشن بنائیں اس بات پہ کہ عمران خان، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ عدم اعتماد کے بعد بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کو میر جعفر صادق کہنے کے باوجود، ان کو یہ کہنے کے باوجود کہ عدم اعتماد انہوں نے کروایا ہے، 2 ملاقاتیں کس بنیاد پہ کی، کس مقصد کے لیے کی، اور اس پہ بھی کمیشن بنا لیں، اور زبیر عمر کی بات پہ بھی کمیشن بنا لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ ایک مجھے ہسٹوریکل کلیئرٹی دے دیں، آپ نے کہا نواز شریف صاحب کا جو پہلی ایکسٹینشن تھی اس کا حتمی فیصلہ ان کا نہیں تھا، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے۔ سر پی ایم ایل این کی جو جماعت نے پھر ووٹ جو دیا ہے وہ کس کے ڈائریکشن پر دیا ہے؟ شہباز صاحب کے یا کسی پارلیمانی کمیٹی کے؟ کیونکہ نواز صاحب کی تو نہیں تھی اس میں حتمی فیصلہ بھی، وہ فیصلہ کس نے کیا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، جو نواز شریف صاحب تک بات کہی گئی، اور یہاں سے جو ایک وفد گیا تھا لندن نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ ایک قانونی سکم ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قانونی سکم تھا، مگر وہ سکم دور کرنے کے باوجود، جس کو ہم نے ووٹ کیا، ووٹ کرنے کے باوجود بھی اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھے، یہ ان کا اختیار تھا، وہ پھر بھی ایکسٹینشن دیتے یا نہ دیتے۔ اس
آئینی سکم کو دور کرنے کے لیے جو ہم نے ووٹ دیا وہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دے گیا وہ تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے دیا نا، بھی اختیار وہ بھی دو، تو وہ ووٹ تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے دیا. وہ ووٹ ہاں اس ووٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بات درست ہے کہ قانونی سکم دور کرنے کی حد تک نواز شریف کی اجازت تھی، مگر ایکسٹینشن کا حتمی فیصلہ نواز شریف کا نہیں تھا. تو سر وہ جو آپ نے ایک قانونی سکم تھا جو رکاوٹ تھی وہ تو دور کر دی نا، ہاتھ ہی بٹایا نا، کیا اس سے مدد نہیں ملی اس فیصلے میں؟ قطن اچھا ماریا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس قانونی سکم کو دور کرنے کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ گیا اور آج تک وہیں لٹکا ہوا ہے اور اس کے سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے اور اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں؟ پوچھنا تو ان سے چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تحریک انصاف کے کھاتے کرنی چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور بعد میں وہ جو پورا ان کا بیانیہ شفٹ ہوا جہاں پہ وہ ان کے میر جعفر میر صادق کو یہ سوالات کے جواب تو تحریک انصاف سے پوچھے بھی جاتے ہیں اور یہ جواب انہوں نے دینا بھی ہوتا ہے. اچھا یہ جو ایک اتحاد سا ہے جو ممکنہ طور پہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت منا لے گی، پی ایم ایل این کوئی نہ کوئی مولانا صاحب کو راضی کر لیں گے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ اتحاد کیا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں ماریا، جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، مینگل صاحب کا تعلق ہے، ان کی بہت سی چیزیں ڈریس طلب ہیں، ان کی بہت سی چیزیں آئین قانون کے مطابق جو شکایت وہ کرتے ہیں وہ درست کرتے ہیں. مگر جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فارم 47 کی حکومت آپ مرکز کو کہتے ہیں، تو فارم 47 کی خیبر پختونخوا حکومت کو آپ کیوں نہیں کہتے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آر ٹی ایس بند کرنے سے آپ نے 2018 میں حکومت بنائی اور 4 سال چلائی. آپ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں مرکز کو 2024 کی، تو آپ ان کو 4 ماہ بعد کہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں، آپ 4 سال رہتے ہو. اور اگر آپ ان کو 4 ماہ کے بعد ہی کہتے ہو گھر جائیں، اگر وہ چلے جائیں یا چلے جاتے ہیں آپ کی خواہش کے مطابق، تو پھر کم از کم اس سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں بھائی. اور عمران خان صاحب نے جو عدم اعتماد کے بعد جو 2 ملاقاتیں کی تھی باجوہ صاحب سے، میر جعفر صادق کہنے کے باوجود بھی، اور زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور 2014 کی جو دھرنے ہیں یا 2018 یا 2024، اس پہ کمیشن اپنی رپورٹ پبلک کر دے اور اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں بھائی. بولے سچ تو سب پورا بولیں. ایک آخری سوال آپ نے اس سے پہلے پروگرام کے شروع میں کہا میاں جاوید لطیف صاحب کہ یہ حکومت جو لائے ہیں وہی چلائیں گے، پورا ارینجمنٹ بھی. تو 2018 کے بارے میں بھی تو یہی کہا جاتا تھا کہ جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں، سیم صفحہ ہے. 18 اور 24 کی گورنمنٹ میں کوئی فرق ہے طریقہ کار میں، یا بس ٹھیک ہے سیم بٹ ڈفرنٹ؟ نہیں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ 2018 میں جو حکومت بنائی گئی تھی، وہ جو بار بار وہ فرمایا کرتے تھے چیف ایگزیکٹو صاحب اس وقت کے جو تھے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں، وہ واقعتاً سیم پیج تھا کہ ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک بھی، اور وہ سیم پیج نظر بھی آیا. اور دیگر اداروں میں فیض صاحب ہوں یا جنرل باجوہ صاحب ہوں، یہاں تک کہ بہت سارا میڈیا بھی سیم پیج پہ تھا. اور آج جو کچھ ہے وہ سیم پیج نہیں ہے. آج سہولت کاری اس کو میسر ہے، اور آج اس کو جو سہولت کاری میسر ہے وہ مختلف اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آج بھی بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو مذاکراتی عمل ہے جہاں پہ وہ پولیٹیکل سپیس کی بات کرتے ہیں، اس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے. نیر بخاری صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بخاری صاحب، جو سپیس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی تحفظات تھے، جس میں ظاہر سی بات ہے نیچے آپریشنل لیول پر بھی معاملات تھے، اس میں پیش رفت ہوئی ہے. یہ خبریں ہیں کہ بھئی بہت ساری باتوں پہ پی ایم ایل این نے اگری کر لیا ہے، خاص طور پہ کچھ ضلعوں کے اندر جو آپ کو ڈی پی اوز اور ان کی پوسٹنگز کے حوالے سے تحفظات تھے، وہاں پر بھی اگریمنٹ ہو گئی. یہ بات درست ہے؟ شکریہ. گزارش ہے کہ obviously جب ہمارا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، جب ہم کولیشن میں آئے تھے، تو اس میں بہت سارے
چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی تھی کہ کیا ہم نے ہماری ذمہ داری کیا ہوگی اور PMLN کی ذمہ داری کیا ہوگی. اور گورنمنٹ پہ اسٹیئرنگ پہ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ تو وہی تھے اور اس پہ کچھ ہماری ریزرویشن تھی. پھر چیئرمین صاحب نے کنوے کیا, پھر چیئرمین صاحب کی میٹنگ, اس کے بعد کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے. اس میں پیش رفت ہے. ابھی تھوڑا سا یہ جو کہا جا رہا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا پلے اپ کیا جا رہا ہے میڈیا سے. پوسٹنگ ٹرانسفر یہ تو ایگزیکٹو کا معاملہ ہوتا ہے, جہاں پہ ہم فیل کریں گے کہ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کو اوور لک کر رہے ہیں یا پبلک انٹرسٹ کی جب ایشوز ہیں اور پیپلز پارٹی ایک موقف رکھتی ہے ان ایشوز پہ, ان کو نہیں سنتے تو پھر تو ضرور بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائمرلی وہ جو ڈیولپمنٹ کمیٹیز تھی یا لا آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ تھی اس پہ بالکل آبویسلی ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے, کیونکہ دونوں جماعتیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. آبویس انٹر ڈیپینڈنٹ سینس کے گورنمنٹ میں وہ بیٹھے ہیں, کانسٹیٹیوشنل آفیسرز ہمارے پاس ہیں, ہم چاہتے ہیں سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ, پیپلز پارٹی چاہتی ہے. تو اس پہ آج بھی میٹنگ ہوئی ہے, کل بھی میٹنگز ہوئی ہیں ہماری کمیٹیز کی, اور اس میں پروگرس ہے, پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. بخاری صاحب, یہ حسن مرتضی صاحب ہوں, چند صاحب ہوں, قادر خان مندوخیل صاحب ہوں, یہ بات کر رہے ہیں فارم 45-47 کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں مماثلت نہیں ہے پنجاب کے اندر بہت جگہوں کے اوپر. سو یہ پیپلز پارٹی بڑی اسپیسیفک گفتگو پنجاب میں کر رہی ہے کہ یہ دونوں فارمز میں تال میل نہیں ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں ایسا درست ہے یا یہ ان کا اپنا ذاتی بیان ہے یا یہ پارٹی بیان ہے؟ نہیں, آبویسلی یہ تو پرسنل آبزرویشن ہے جو ان کی آبزرویشن آئی ہیں, لیکن ہے کہ فارم 45 یا فارم 47 کا اس کا تنازع تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. جن کے ساتھ ان کا ہے وہ اس پہ وہ رسپونڈ کریں گے. دے شوڈ رسپونڈ ٹو اٹ. آبویسلی ان کو رسپونڈ کرنا بھی چاہیے. اسی لیے مجھے تجسس تھا کہ حسن مرتضی صاحب یہ بات کیوں کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو آلموسٹ اتحادی ہیں, ممکنہ طور پہ شاید آپ آگے جا کے کیبنٹ میں بھی ساتھ ہوں ممکنہ طور پہ, تو وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں یہ سوال آپ سے پوچھا. نہیں, وہ انہوں نے رسپونڈ کیا جب حنیف عباسی صاحب نے کچھ بات کی تو پھر انہوں نے رسپونڈ کیا. تو وہ دونوں اپنی انڈیویجول کیپیسٹیز میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری قیادتوں نے ایک معاہدہ کیا, ایک ایگریمنٹ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے گورنمنٹ, لیکن آپ ہماری یہ دیکھیں گے 8 فروری کی جو سچویشن تھی وہ پاکستان کے لیے کوئی سوٹیبل کنڈیشنز نہیں تھی. اگر گورنمنٹ نہ بنتی اور یہ سسٹم آگے یہ پارلیمان بھی نہ چل سکتی تو پھر اس میں اور کنڈیشنز بڑھتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک میچورٹی کا فیصلہ کیا, ایک میچور ڈیسیژن لیا تاکہ ہم اس ملک کو ان کرائسس سے نکال سکیں. اور آج بھی پیپلز پارٹی ڈائلاگ کو بلیو کرتی ہے. آبویسلی ہم ایک اتحادی یا الائنس میں ہیں, ہماری کچھ ریکویسٹ تھی, ہماری یہ ڈیمانڈ تھی یا ہمارا سرٹن ایگریمنٹ تھا, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھی ہے جماعت وہ ان چیزوں کو آنر کرے. ہوپ فلی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آنر کریں گے. سر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر غلبے میں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ملبے میں بھی ساتھ ہونا. یہ اسپیسیفک ورڈز تھے کہ بھائی جہاں پہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنیں ہیں کچھ نہ کچھ اس نظام سے اگر آپ اس کا حصہ ہیں تو پھر اونرشپ بھی لیں, رسپانسبلٹی بھی لیں. وہ نہیں لیتی پیپلز پارٹی. دیٹ از ویری آبویس. لیکن ہم کہیں گے, ہم بالکل ذمہ داری لیں گے کہ جب آپ ہماری مشاورت سے فیصلے کریں گے, جو فیصلے آپ ہماری مشاورت کے بغیر کریں گے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں, نہ ہم ذمہ داری لیں گے. آج یہ دیکھ لیں کہ بجٹ جو پیش کیا آپ نے ہماری مشاورت کے بغیر کیا, ہم اپنا ان پٹ دے رہے ہیں. سینٹ میں جو فائنانس کمیٹی ہے وہ اپنا ان پٹ دے دیا. آج آصفہ بھٹو صاحبہ نے بھی تقریر کی ہے, پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے اور یہ جی ایس ٹی کا جو ایشو ہے, جنہوں نے جی ایس ٹی تو انہوں نے لگایا نا وداؤٹ کنسلٹنگ آپ 17% 18% کر دیا. تنخواہ انعاش کی سرکاری ملازم کی 25% تک 28% آپ نے ٹیکس لگا دیا. وہ ایشوز ہے, یہ ریزالو کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ ہماری مشاورت سے ریزالو کریں گے تو ہم بالکل فیس کریں گے. آخری سوال اگر وہ ایشوز کریں گے تو ہم تو سر آخری سوال یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے, سوال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں, کیمرہ بریفنگ دیں, اس کے کیا جو ہے کیا ٹائم لائن ہے, کیا اس کے الٹیمیٹ گولز ہیں, کیا طریقہ کار ہے, کیا اس کے حوالے سے آپریشنل جو کاسٹ ہے اس کی وہ ہوگی.
تو آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے، اس مطالبے سے کہ یہ معاملہ آنا چاہیے پارلیمنٹ کے سامنے؟ نہیں دیکھیں، اس کے لیے دیکھیں نا جی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپریشنز کی جو مخفی بھی رکھی جاتی ہیں. وی کانٹ ایکسپوز کہ ہم اپنے سیکیورٹی ایشوز کو ہم ڈبیٹ کر کے ایکسپوز کریں. اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو امپلیمنٹیشن کمیٹیز ہیں اس میں اپوزیشن ماضی میں ان کیمرہ بریفنگز ہوئی ہیں، بڑے حساس معاملات کے اوپر بھی ہوئی ہیں. تو نہیں، پھر وہ دیکھیں اس میں ایک اور ایشو ہے، وہ آپ ان کیمرہ کرتے وہ پھر بھی نکل جاتی ہیں. تو سینسیٹیو ایشوز کو میں سمجھتا ہوں کس طرح ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سینسیٹیو ایشو ہے، اس کو اسی نیشنل ایکشن پلان کے نیچے جو کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے جس میں پالیٹیشینز اور آرم فورسز کے بندے ہیں، جس پہ گورنمنٹ اور ٹریجری برانچز اور اپوزیشن کے ہیں، ہی شوڈ بی ڈسکسڈ اوور دیئر. ٹھیک ہے، اٹ شوڈ ناٹ بی اوپن فار پبلک.